बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा तजअल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हाब हम्मिना। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं, आज हमारा सूरा क़सस हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है और पारा नंबर 20 है। आयत नंबर देखिए 53 से। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब यानी कि तौरात दी थी, वही इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और जब इन्हें पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि ये कुरान हमारे परवरदिगार की तरफ से सच्ची किताब है। हम तो इससे पहले भी अल्लाह के सच्चे फर्माबरदार थे कि ये कुरान हमारे परवरदिगार की तरफ से सच्ची किताब है, तो हम तो इससे पहले भी अल्लाह के फर्माबरदार थे, और यही लोग हैं जिन्हें इनका अजर दोबारा दिया जाएगा। यानी कि अहले किताब में से ईमान लाने वालों को दोहरा अजर दिया जाएगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि जो ईमान लाने वाले हैं, पहले उन्होंने उनकी किताब पर ईमान लेकर आए यानी कि तौरात पर, और फिर अब कुरान पर भी वो ईमान लाए, तो ऐसे लोगों को क्या है, मर्रतैन, 2 बार, अजरहुम मर्रतैन, 2 बार है उनको अजर। किस लिए और ये किस वजह से है उनको, और ये कि उन्होंने बिमा सबरू, और ये इस वजह से कि यही लोग हैं और इनकी साबित कदमी की वजह से बदले इन्होंने जो दिखाई, और उन्होंने क्या किया, बिल हसनती यद्रऊन बिल हसनती सय्या, उन्होंने बुराई का जवाब भलाई से दिया, भलाई से दिया। ऐसे थे वो लोग, और हम जो कुछ हमने उन्हें दे रखा था इसमें से वो खर्च करते हैं। यानी कि अहले किताब में से जो लोग हैं तो वो कैसे हैं, साबित कदमी। अब हमने देखा ना कि कुछ लोग उनमें से नेक भी हैं कि उन्होंने उनके नबी पर भी वो ईमान लाए और इस नबी पर भी वो ईमान लेकर आए। तो उन लोगों की बात हो रही है कि इस नबी पर भी ईमान लाने की तरगीब दी, और दूसरा मतलब ये है कि मजहब तब्दील करने में और फिर किसी दीन को कबूल करते वक्त इन मुसलमानों की तरह मुश्किलात और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे मसाइब पर इन्होंने सब्र किया, ऐसे मुश्किलों के वक्त उन्होंने सब्र और इस्तिक़लाल से काम लिया, बर्दाश्त किया, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दोहरा अजर देगा। एक पहले नबी की किताब पर लाने का, और दूसरा दूसरे नबी की किताब पर ईमान लाने का। तो यहाँ पर उन लोगों का जिक्र हो रहा है जिनको दोहरा अजर मिलेगा। और ये लोग कैसे हैं, यद्रऊना का लफ्ज क्या है, दरा के यानी ईमानी क्या है, दफा करना, दूर करना, परे हटाना। तो इस लिहाज से इस आयत के 2 मतलब हैं कि अगर कोई शख्स से इनसे बुरा सलूक करे या नुकसान पहुंचाए तो इसका जवाब ये बुराई या नुकसान से नहीं देते, बल्कि इससे भी अच्छा सलूक करते हैं। और दूसरा मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई बुराई हो जाए तो बाद में नेक आमाल करके इस बुराई के असर को दूर कर देते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते हैं, और जब कोई लघु बात से गुजरते हैं तो इससे दूर हो जाते हैं। वआरजू अनहु, हमने इससे भी पहले भी यही पढ़ा था ना कि मोमिनों की क्या क्वालिटी है, मोमिनों की क्वालिटी ये है कि वो क्या करते हैं, जब भी उनके साथ कोई लघु बात कोई सुनते हैं या कहीं ऐसी बातों में मसरूफ नजर आते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो उससे उसमें पढ़ते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कई बेहयाई की बातें हो रही, कई मूवीज की बातें हो रही, कई गाने हो रहे हैं, कई गाना बजाना हो रहा है, कई कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें लघवियात में आएंगी। तो ऐसी जगहों पर वो आपको नजर नहीं आएंगे। नेक लोगों की क्या क्वालिटी होती है कि आपको ये ऐसी जगहों पर वो लोग नजर नहीं आएंगे। कुछ लोग देखिए कि नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, और ऐसी जगहों पर भी जाते हैं। कव्वाली नाइट्स हो रही है, वो कोई गजल गाने वाला आ रहा है, कोई मुशायरे हो रहे हैं, रात रात भर जाकर उसमें बैठ रहे हैं। ये सोचते कि हम तो नेकी के काम तो कर रहे हैं ना, फिर क्या हुआ हमने कर लिया तो यहाँ पर वो सारी चीजें लग़वियात हैं जो हमें अपनी मौत को भुला दे। अब देखिए कि कोई कंसर्ट है और वहां पर जाके इंसान एंजॉय करता है ना, मजा करता है, म्यूजिक, नाच, डांस, उसको देखकर अगर वो खुद नहीं भी गा रहा है तो उसको मजा आता है ये सारी चीजों को। तो फिर क्या है, उसको ये बात भूल जाता है वो कि मेरी मौत का वक्त भी आने वाला है, मैं अल्लाह के पास भी जाना। कोई चीज हमें मौत से भुला दे तो फिर वो क्या चीज है, दुनिया में हमें बिजी कर रहा है वो, और दुनिया के एंजॉयमेंट में इतना बिजी हो रहा है।
اب جیسے کہ دیکھیے کہ نیا سال تھا، اس کی کئی جگہ پارٹیز ہوئے ہوں گے اور کئی ہمارے مسلمان اس میں شریک رہے ہوں گے. حالانکہ دیکھیے کہ الحمدللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر جگہ اس بات کو روکا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسی جگہوں پر نہ جائیں، ایسی پارٹیز میں نہ جائیں. اور پھر جہاں پر بھی اس طریقے کی ہو رہی ہیں جو چیزیں بے حیائی کی، اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ بے حیائی ہی ہوتی ہے نا. پارٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ نیو ایئر کی پارٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ شراب ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، میوزک ہوتی ہے، گانے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انجوائے کا ٹائم ہے، نیا سال آ رہا ہے، ہیپی نیو ایئر اس کو کہا جاتا ہے. بلکہ ہیپی تو کسی اینگل سے نہیں ہے، وہ ایک سیڈ اینگل، سیڈ ہے. یہ تو ایک اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو سیڈ ایئر بولنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک سال چلا گیا اور ہم ایک سال اور موت کے قریب ہو گئے. اتنی تیزی سے ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں اور ہم اس کو ہیپی نیو ایئر کر کے منا رہے ہیں، لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں، اور لوگ ہمیں ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں تو ہم اس کے جواب میں ان کو کہہ رہے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. مسلمان ایسے نہیں کرتا، مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ ہیپی نیو ایئر منائے یا اس میں خوش ہو. جیسے جیسے ہم ایک ایک دن گزارتے ہیں نا، تو ہمیں یہ بات کا دکھ ہونا چاہیے کہ ہم کتنی اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ ایک قبر ہے اور ہم وہاں تک جا رہے ہیں، تو دیکھیے کہ ہم ایک ایک قدم اٹھا اٹھا کر اس پلیس پہ پہنچ رہے ہیں. آپ اس کو امیجنیشن ایسا رکھیے کہ قبرستان ہے اور میں قبرستان کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں، تو دیکھیے کہ ہم کتنی تیزی سے ہمارے دن اور رات گزر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہفتے مہینے کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ ابھی دیکھیے کہ فرائیڈے ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہی فرائیڈے آیا تھا، اور پھر دیکھیے کہ کل فرائیڈے آ گیا، اور مہینے بھی ایسے ہی گزر رہے ہیں، سال بھی ایسے ہی گزر رہے ہیں. تو یہ کتنی تیزی سے ہمارے ساتھ گزر رہی ہیں یہ ساری چیزیں، اور یہ ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ ہم موت کے کتنے قریب چلے گئے. اگر ہمیں موت کا وقت پتا ہوتا تو ہم ابھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں ابھی تو 40 سال پڑے، نہیں ابھی تو 30 سال پڑے، نہیں ابھی تو 20 سال پڑے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ایک منٹ بھی باقی ہے یا نہیں، ایک مہینہ بھی باقی ہے یا نہیں، یا ایک ہفتہ بھی باقی ہے یا نہیں. تو ہم کو تو بالکل نہیں پتا، اپنی موت کی تیاری ہم بالکل نہیں کرتے. اصل میں ہم اپنی دنیا کے جھنجٹوں میں، جھمیلوں میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی موت کو بہت کم یاد کرتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی پڑھائیوں کی ٹینشن ہے، ان کی شادیوں کی ٹینشن ہے. ایون میں دیکھتی ہوں چھوٹے بچے جب ابھی اسکول میں نہیں گئے، ان کی ماؤں کو، ان کے پیرنٹس کو یہ ٹینشن ہے کہ ان کو اسکول میں کون سا داخلہ دلانا ہے. اچھے اچھے اسکولس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، یہ اور وہ اتنا بڑا ٹینشن جیسے کہ کوئی بہت بڑی یونیورسٹی میں ان کو داخلہ دلانا ہے. اور پھر KG کا بچہ ہے اور ماں بیچاری پریشان ہے کہ اس کا ایگزام ہے. وہ اپنے آپ کو اتنا تھکا رہی ہے، بچے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ یہاں پر دیکھیے کہ یہ ایسے ہمارے حالات ہیں کہ ہم اس میں ہی اتنے کھو رہے ہیں. دنیا دنیا دنیا، بچوں کے ٹینشن، شوہر کے ٹینشن، گھر کے ٹینشن، عورتوں کو پکانے کے ٹینشن، کھانے کے ٹینشن، گھر کی صفائیوں کے ٹینشن، کوئی مہمان آ رہے ہیں تو ان کے ٹینشن، کسی کے گھر جانا ہے تو ٹینشن، شادی ہے تو کپڑوں کی ٹینشن، کیا پہننا ہے وہ بھی ایک ٹینشن ہے سب لوگوں کو. تو یہ اس طریقے سے ہم لوگ دیکھیے کہ کہاں ہم بزی رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، کہاں ہم نے الجھا کر رکھا ہے. یہاں پر ان لوگوں کی، مسلمانوں کی صفت، تیسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ لغو کاموں سے یا بیکار بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ ایسے لوگوں سے بھی دور رہتے ہیں. ان کا جو سرکل ہوتا ہے نا، ایسے لوگ نہیں ہوتے ان کے سرکل میں. تو آج ہی آپ اپنے اپنے سرکل چیک کیجئے، کون کون میرے سرکل میں سے ایسا ہے، تو ان سے ہم نے تھوڑا سا کنارہ کش کرنا ہے. چلیے آگے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. تم پر سلام، ہم جاہلوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے. یہ دیکھیے کہ سلام علیکم، وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ کیسے گزر جاتے ہیں، کہ وہ لوگ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی ان سے لینا دینا نہیں، بحثوں میں نہیں پڑتے. جاہل لوگ جب ان سے کوئی بحثوں میں پڑتے ہیں تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، آپ پر سلامتی ہو، سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں وہ. تو یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایسے بیزارگی محسوس کرتے ہیں ان سے، نہ ان کے پاس جانے کی ان کو خواہش ہوتی ہے اور نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی ان کو خواہش ہوتی ہے، کہ وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. حالانکہ دیکھیے کہ ہر انسان جہالت کا جواب جہالت سے دے سکتا ہے. کوئی اگر گالی دے، کوئی اگر لڑائی کرے، کوئی اگر برے الفاظ کہے تو سامنے سے اس کو بھی آتا ہے بولنا. لیکن کون نہیں بولتا؟ پکے اور سچے مسلمان جو ہے، مومن کی صفات بتائی جا رہی ہے
کہ وہ جواب نہیں دیتے، جاہلوں سے بحثوں میں نہیں پڑتے. کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جاہل جو ہوتا ہے نا، جب منہ کھولتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جب بھی وہ منہ کھولے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی جہالت کتنی زیادہ ہے. تو اپنی زبان سے ہم پہچانے جاتے ہیں، ہم کس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں، کس طریقے کی ہماری بات چیت ہے، ہمارے سرکل میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھر میں ہم کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، ہماری باتوں سے ہم پہچانے جاتے ہیں. اور جاہل اس کی بات سے پہچانا جاتا ہے کہ جب بھی منہ کھولے گا جہالت کی باتیں کرے گا، زور زور سے چیخ چیخ کے بے حیائی واہیات باتیں، گالی گلوچ پر اتر جائے گا، ذرا سی بات میں غصے میں آ جائے گا. تو یہ ساری چیز کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ جہالت کی. اور اے نبی آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جس کو چاہے ہدایت دے. انکا لا تہدی من احببتا، احببتا کا مطلب کیا ہے؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں. حب کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں نا، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. بھلے ہی آپ نبی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ آپ ان کو نہیں ہدایت دے سکتے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کس کو دیتا ہے؟ صرف ہدایت کے طلبگار جو لوگ ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لانے کو کی توفیق ان کو دیتا ہے، جو خود بھی ہدایت کے طلبگار ہوں، جن کو شوق بھی ہو ہدایت کی طرف آنے کا. اب یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے دل میں کہیں نہ کوئی شوق ہوگا کبھی تو بھی کہ میں قرآن سیکھوں، میں قرآن سمجھوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت بھی دے دی اور ہدایت کے راستے بھی آسان کر دیے، اور آپ کو اس کلاس میں بیٹھنا بھی آسان کر دیا. اب اس کلاس میں بیٹھنا ہی نہیں بلکہ پھر بہت ساری چیزیں دلوں تک اتارنا بھی آسان کر دیا. پھر آپ کو غور و فکر کرنے والا بھی بنا دیا، پھر آپ کو تدبر کرنے والا بھی بنا دیا، پھر آپ کو اپنی گناہ بھی نظر آنے لگے. پھر دیکھیے نا کہ جب انسان کے ایمان کا لیول بڑھتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے گناہ ہمیں نظر آتے ہیں. ہمیں دوسروں کے گناہ نہیں نظر آتے، ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنے گناہ سمجھ آنے لگتے ہیں. ایک ایسا چشمہ ہمیں ملتا ہے جس سے ہمارے اپنے گناہ ہمیں نظر آئیں. ایسی آنکھ، ایسی بصیرت ہمیں ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ کل تک ہم کیا سوچتے تھے؟ میں تو بہت نیک ہوں. آپ خود اندازہ لگائیے، ہر بہن یہاں بیٹھی ہوئی، ہم ایسے سوچتے تھے نا کہ ہاں ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اتنے نیک ہیں. اور جو تہجد پڑھتا ہے وہ تو اور بھی بڑا اپنے آپ میں وہ سوچتا تھا کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو اتنا قرآن پڑھتی ہوں، میں تو اتنے 5 پارے پڑھ لیتی ہوں ایک مہینے میں تو بہت نیک ہوں. لیکن اب دیکھیے کہ ہم کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ کہاں کہاں ہم غلط تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم گھر کی چیزوں میں ہی دیکھ لیجیے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں گھر میں بھی انسان سے کئی ناانصافیاں ہوتی ہے. ساس کی پوزیشن پہ اگر ہم ہیں تو ہماری بیٹی میں اور بہو میں ہم سے کئی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، داماد اور بیٹے میں ہم سے ناانصافیاں ہو رہی ہے، بہن میں اور پھر دیورانی جٹھانی میں ہم سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ساس اور ماں میں ہم سے ناانصافیاں ہو رہی تھی. کئی بار ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان دل میں یہ سوچ لیتا ہے، کبھی انسان غلطی پر ہوتا ہے اور اس کو ریئلائز نہیں ہونے دیتا شیطان. کئی بار ہمارے ساتھ ہوا ہوگا نا ایسا. تو یہ ساری چیزیں ہم کو سدھارنے کی ضرورت ہے. قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں، لیکن یہ دیکھیے کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو ہم اس میں عمل بھی کرنے والے بنتے جائیں گے نا، ہم کو سمجھ بھی آئے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کفار مکہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ابو طالب جو تھے، تو ان کو یہ لگ رہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہت زیادہ تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چچا جان آپ ایک بار لا الہ کہہ دیں تو میں قیامت کے دن کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں بحث کروں گا یا اللہ کے یہاں دلیل پیش کروں گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ جب انہوں نے اس طریقے سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وہاں پر بیٹھے تھے. کہنے لگے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ یعنی کہ تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دو گے؟ تو آخر کار ابو طالب نے کیا کیا کہ آخری بات وہی کہی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مرنا پسند کروں گا، میں لا الہ کہنا قبول نہیں کیا انہوں نے. حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی، کہ دیکھیے کہ ہر جگہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، دشمنوں سے روکا، دشمنوں کو روکا جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تڑپ تھی کہ ان کے چچا لا الہ ایک بار لا الہ کہہ دیں. لیکن یہ دیکھیے کہ انہوں نے لا الہ نہیں کہا. تو اسی بات پر یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں، آپ جن سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو اللہ تعالیٰ جب تک ہدایت نہیں دے گا تو وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کے دل میں محبت ہے، کس کے دل میں تڑپ ہے، ہدایت پانے کی شوق کس کو ہے، کون ہدایت رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے ہدایت کی. اب یہ دیکھیے کہ ہم دوسرے لوگوں کو ہم کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، تو ہم اللہ کو خود کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے؟ دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. دیکھو دوسرے لوگ کیسے دوڑ دوڑ کے دین کی طرف جا رہے ہیں، کیسے محنتیں کر رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ہدایت ہو رہی؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس بارے میں سوچا کریں. دین کے بارے میں حرص کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگ اتنا پڑھ رہے ہیں، اتنا لکھ رہے ہیں، اتنا سیکھ رہے ہیں، اتنا سمجھ رہے ہیں، میں کیوں پیچھے ہوں؟ مجھے بھی کرنا چاہیے. تو یہ یہاں پر یہ شوق اگر ہوگا تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے راستے آسان کرے گا. میں نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے ہمارے پاس ہماری ایسی اسٹوڈنٹس تھی کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ایکسکیوز نہیں پیش کیا کہ آج میں نے سبق نہیں یاد کیا، کہ آج میرا بچہ رو رہا تھا، یا آج میرے بچے کو بخار تھا، یا آج میرا بچہ ستا رہا تھا، یا کل میں بیمار تھی. کبھی انہوں نے یہ ایکسکیوز نہیں پیش کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو شوق تھا، ان کو سیکھنے کی تڑپ تھی، تو وہ ساری چیزوں کو بازو رکھتے تھے. تو میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کو تو ماشاءاللہ سے 8 بچے تھے اور ہر ایج کے تھے، اور سب سے چھوٹا جب ہوا تھا تو جب 6 منتھ کا تھا میرے خیال سے جب وہ جوائن ہوئی تھی ہماری کلاس میں، تو وہ چھوٹے بچے کو گود میں لے کر آتی تھی، اور وہ بچہ دیکھتے دیکھتے پھر 1 سال کا ہو گیا، گود میں، اور وہ برابر وہ سبق برابر سناتی بھی تھی، برابر ٹائم پہ آتی بھی تھی کلاس میں، جب تو ہماری لائیو کلاس چلتی تھی. تو انہوں نے کبھی ایکسکیوز نہیں بیان کیا. اور دیکھیے کہ ایکسکیوز بیان کرنے والے خواہ مخواہ کے لیم ایکسکیوزز بیان کرتے ہیں. تو وہ کتنی عجیب دکھتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے قرآن کے لیے، اللہ کی محفل کے لیے ہم ایکسکیوز بیان کر دیں. کہ کچھ تو خالی نہیں ہم سو رہے تھے، نہیں ہماری نیند نہیں کھلی، ہم وہ ٹائم سو گئے، یا ہم کھانا کھا رہے تھے، یا ہم کسی سے کال پہ بات کر رہے تھے، تو ہم یہ ساری چیزوں کو تھوڑا 1 گھنٹہ آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا ہم آگے پیچھے. یہ ساری چیزیں تو اگر ہم کریں گے تو ہمیں جب ریئلائز ہوگا نا کہ ہمارے اندر بھی تڑپ ہے، ہمارے اندر بھی ہدایت پانے کا شوق ہے، یہ ہوگا نا خیال ہم کو. اور کافر لوگ یہ صاف سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کر دیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں. اب یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا کیا خیال تھا کہ یہ جو ہمارے معاشی فائدے ہم کو مل رہے ہیں تو یہ حاصل ہو رہے ہیں، تو ہم نے اس سرزمین کو حرم بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سرزمین کو ہم نے حرم بنا دیا، یہاں پر عرب کے تمام قبائل حج کرنے آتے ہیں، اور کعبے میں تمہاری تولیت بھی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا بھی عزت احترام ہو رہا ہے. اور عرب بھر میں یہ ایک پرامن علاقہ ہے نا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے ہی پرامن بنایا. عرب کے لٹیرے اور ڈاکو تمہیں کیسے جینے دیتے تھے کہ وہ اتنے زیادہ تمہارے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تمہارے سفر محفوظ نہیں تھے، تم لوگ تجارت سے آسودہ حال بنے، وہ بھی اس حرم کی بدولت. تو کیا جس اللہ نے تمہارے مشرک ہونے کے باوجود حرم کی وجہ سے تم کو فائدہ عطا کیا، تو پھر کیا ان کے وجہ سے کیا تم کو وہ پریشانی اٹھانے دے گا جب تم ایمان لاؤ گے؟ تو کیا ایسے ہوگا کہ تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی میں ڈال دے گا؟ جبکہ تم ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کر دی، حرم کو امن والا شہر بنا دیا. اور جب تم کیا ایمان لاؤ گے تو کیا یہ ساری چیزیں تم سے چھن جائیں گی؟ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم سے چھن جائیں گی، ہم ایمان لائیں گے تو ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے قوم کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہماری جو برتری ہے، سیاسی برتری جو ہے ہماری، وہ کم ہو جائے گی. اور ان کو اپنی معاشیت پہ بھی گھمنڈ تھا نا، تو ان کا انجام یہاں پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ ان کو یہ بھی اسٹوریاں، پہلے کی اسٹوریاں سنائی جا رہی ہیں کہ کیسے پہلے کے لوگ تھے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اکڑ دکھائی، اور وہ تو سارے اتنے زیادہ دولت والے تھے، عزت والے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لا لیا. جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی معیشت پر فخر کرتے تھے. وہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی وارث رہے.
اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں کوئی رسول نہیں بھیجتا جو ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں، اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو حاصل کرنے والا ہو تو کیا وہ اس شخص کا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فائدے سے بہرہ مند کر دیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جس روز اللہ نے ان کو پکار کر کہا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تم بڑا ظلم کیا کرتے تھے، جن لوگوں پر اللہ کا فرمانا ثابت ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب تیرے حضور میں بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس روز ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ آپس میں پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ بس جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیے تو ایسے لوگ امید ہے کہ نجات پانے والوں میں ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اوپر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو معبود ہیں اور جو عابد ہیں۔ اب یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارا کرتے تھے، اب یہاں پر ان کی بات ہو رہی کہ وہاں پر جا کر وہ ان سے بیزار کی زہر کہیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کہ ہماری عبادت کرو، یہ خود ہی ہمارے پیچھے آئے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور وہ کیا کہیں گے؟ کاش کہ وہ ہدایت پانے والے ہوتے اور ہم ان کے پیچھے نہ جاتے جن شریکوں کو ہم مدد کے لیے پکارتے تھے۔ کہ دیکھیے نا کہ کیسے جا جا کر کئی مزاروں پر جا کر اولادیں مانگتے ہیں، کئی بزنس کے لیے فائدے کے لیے نظریں نیاز چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دینے پر قادر نہیں تھا تم کو جو تم وہاں چلے گئے؟ تو یہاں ان لوگوں کی جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کیا ہوں گے کہ کاش جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے کاش کہ وہ ہدایت پانے والے ہوتے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان کو کوئی جواب سجھائی نہیں دے گا، نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ لیکن کس کی بات؟ جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے کر آیا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پا سکے۔ اب یہ دیکھیں کہ کسی سے غلطیاں ہو بھی گئی ہیں لیکن ہم کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب تک ہم کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کے عقیدے کو، ان کی تقلید کو ہم نبھا رہے تھے، لیکن اب دیکھیے کہ قرآن سے جڑ گئے ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھیے، کلاسز کی وجہ سے دیکھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں برین واش ہو رہے ہیں نا اب نیو جنریشن کے۔ آپ دیکھیے کہ نیو جنریشن اتنی زیادہ کچے عقیدے والی نہیں ہے جتنے کہ پہلے کے لوگ تھے، سوائے یہ کہ وہ لوگ جو صرف اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، جو ابھی تک جنہوں نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا نہیں شروع کیا سوائے ان لوگوں کے۔ لیکن جو نیو جنریشن قرآن پڑھ رہی ہے اب وہ اپنے والدین کو بتانے لگی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیسے عبادتوں کے طریقے ہیں، کیا شرک ہے کیا بدعات ہے۔ اب یہ چیزیں دیکھیں کہ ہم اب سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنے بڑوں کو بتانے کے قابل ہو گئے۔ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رانگ ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، کہ ایسا ضروری نہیں کہ ہم پورے طریقے سے ہی صحیح ہوں اور ہمارے بچے غلط ہوں۔ کبھی کبھی بچے بھی ہم کو کوئی غلطی ریئلائز کرواتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ آپ نے غلط کیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور جانے انجانے میں غلطی ہوتی ہے اور ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے معاف کرے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر جس کو غلطی کا ریئلائزیشن ہو گیا، جس شخص نے توبہ کر لی اور پھر ایمان لے کر آ گیا اور نیک عمل کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو مفلحین میں شامل کر دے گا، فلاح پانے والوں میں شامل کر دے گا۔ اور آپ کا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ کہ دیکھیے کہ کسی سے اللہ تعالیٰ عبادتیں کروا رہا ہے، کوئی جا کے غریبوں کی مدد کر کے آ رہا ہے، کوئی دیکھیے اب یہاں پر میرے پاس دیکھیے کہ کوئی ایک ایسا بھی شخص ہے جو ہمارے لیے ویڈیوز بنا کے دے رہا ہے، پھر ہم اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنا یہ بھی فائدے کا ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا نا، اس انسان کو، اس شخص کو، کہ دین کے کام کے لیے۔ حالانکہ وہ کہاں تھا، وہ کون تھا،
ہم بھی نہیں جانتے. کوئی ایسی رینڈم کوئی ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے, حالانکہ میرے خیال سے ان کے پیرنٹس تو, ان کی والدہ تو کلاس بھی نہیں اٹینڈ کرتے اب تو, لیکن ان کا بیٹا برابر ہم کو ویڈیوز بنا کے دیتا ہے, چاہے کتنی بھی مصروفیت. اب ان کو تو انداز نہیں ہوگا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اس کا ریوارڈ دینے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے, کہ دیکھیے کہ کسی کی لنک یوز ہو رہی ہے, سیکنڈ لنک ہم یوز کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چن لیا نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے کس کس کو چنتا ہے ہمیں نہیں پتا, کہ جو ہماری مدد کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے ایڈمنس ہیں, اذکار پوسٹ کرتے ہیں, مارننگ ایوننگ اذکار پوسٹ کرتے ہیں, اسما ہے, سمیہ ہے, یہ لوگ ماشاء اللہ سمیہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے لیسنس پوسٹ کرتے ہیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اس کی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پھر پوسٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ لے لیتا نا جس سے کام چاہے تو, اور وہ لوگ اتنی سنسیئرلی یہ کام کرتے ہیں کہ مجھے ان کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اب میں پہلے یہ سارے کام کر سکتی تھی, لیکن اب یہ ساری چیزیں مجھ سے مینج نہیں ہو رہی. تو ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کہاں سے کس کو بھیج دیا ہماری ہیلپ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ دیکھے کہ جس سے چاہتا ہے نا ان سے کام لے لیتا ہے, کیونکہ ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں وہ تڑپ ہوگی, کہیں نہ کہیں یہ کام کرنے کی تڑپ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر شوق, ان کے شوق کو بھی پھر اللہ تعالیٰ سراہتا ہے, اور ان کو نوازتا بھی ہے, چن بھی لیتا ہے ان کو, اور پسند بھی کرتا ہے ان کے کاموں کو. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی تیرے کام کرنے والا بنا, اللہ دین کے کام کرنے والا بنا, اللہ دین کے کاموں کے لیے چن لے, ہماری اولاد کو دین کے کاموں کے لیے چن لے. ایسے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تیرے کام کرنے والے بنے, تیرے دین کو آگے بڑھانے والے بنے, تیرے دین پہ خود بھی چلنے والے بنے, لوگوں کو اس طرف بلانے والے بنے. کہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اجتماع ہوتا ہے گلی میں, تو جا کر دوسرے لوگوں کو جمع کر کے لے کے آتے ہیں کہ چلو کلاس شروع ہو رہی ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. آپ لوگ دیکھیے کہ کیسے لنک کو شیئر کرتے ہیں آپ لوگ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے نا. یہ اگر آپ نے کسی کو لنک بھیج دی تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے, سمجھ لیجئے کہ آپ سے یہ کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ, نیکی کا کام, دعوت کا کام. آپ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا. اسٹیٹس پہ آپ نے منڈے تھرسڈے کے روزے لگا دیا, ایام بیس کے روزے ماشاءاللہ بہت ساری بہنیں ہمارے اسٹیٹس پہ لگا رہی ہیں. آج سعودی عرب میں پہلا روزہ تھا, کل انڈیا میں پہلا روزہ ہوگا ایام بیس کا. تو آپ لوگ اس طریقے سے لوگوں کو ریمائنڈر کے طور پر اپنے فون کا استعمال ہم کتنے اچھے سے کر سکتے ہیں. دیکھیں نا کہ 100 لوگ تو کم سے کم دیکھتے ہیں نا ہمارا اسٹیٹس, اور اگر ہمارے اسٹیٹس پہ ہم گانے لگا دیں, ہمارے اسٹیٹس پہ ہمارے بچوں کی فوٹوز لگا دیں, یا ہمارے شادی کے فوٹوز لگا دیں, تو دوسروں کو کیا حاصل اس سے؟ تو فائدہ تو اس سے ہے نا کہ کوئی کسی کو یاد آ جائے کہ ارے ایام بیس کے روزے شروع ہو گئے, 13 تاریخ آ گئی آج, چلو ہم کو بھی رکھنا ہے روز. یہ سوچ کر کوئی آپ کے اسٹیٹس دیکھ کر روزہ رکھ لے گا. کئی بار لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کا اسٹیٹس دیکھا تو ہم کو یاد آ گیا کہ کل روزہ رکھنا ہے, اور ہم نے روزہ رکھ لیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتی ہوں اور لوگ میرے اسٹیٹس دیکھ کے روزہ رکھ لیتے ہیں. تو ہمارے چیزوں کو کیسے ہم اللہ کے لیے کام والے بنے, اللہ کے راستے میں ہم کیا چھوٹے چھوٹے کام کریں. اب ہمارے لیے تو اتنے بڑے بڑے کام نہیں ہیں, ہم کو نہ جنگوں پہ جانا ہے, نہ ہم کو جہاد کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے کام ہیں اللہ کی راہ میں ہم کو کرنا ہے. تو یہ ساری, اگر ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کر قرآن پڑھا رہے ہیں, قرآن میں کی کوئی سٹوری بول رہے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا تو ہم کر سکیں گے. اب ضروری نہیں کہ کوئی انسان حج پر ہی جائے, ضروری نہیں کہ کوئی انسان عمرے پہ جائے تب وہاں جا کر عبادت کرے. میں تو کہتی ہوں نا کہ جو عمرے پہ جانے کے شوقین ہیں نا, وہ اشراق کی نماز پڑھا کریں, تو اللہ کو بتایا کریں کہ ہم کتنی تڑپ رکھتے ہیں عمرے کی. اور ایک جب آپ اشراق کی نماز پڑھ چکے نا, تو آپ یہ ریئلائز بھی کریں کہ ارے مجھے ایک عمرے کا ثواب مل گیا. ارے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں گھر بیٹھے عمرے کا ثواب دے دیا. ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا عمرے کو جانا, ہر ایک کے پاس اتنی نہیں ہوتی کہ وہ یا پھر صحت کی وجہ سے, یا پھر معاشی پریشانی کی وجہ سے, یا کوئی ایسے ریزن ہیں, کسی کے چھوٹے بچے ہیں, کسی کے پاس محرم نہیں ہے, کوئی ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس پیسے ہیں لیکن محرم نہیں ہے, تو وہ بیٹھے ہیں بےچارے. تو آپ اس میں بھی صبح صبح فجر کی نماز دیکھا کریں مکے کی, اس سے بھی خوش ہو جائیں کہ ارے مجھے مکے کی نماز بھی دیکھنے کو مل رہا ہے, کون سی آیت چل رہی ہے, کون سا سورہ چل رہا ہے, یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, اللہ کی راہ میں ہم ایک ایک قدم بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے. دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارا ہر لمحہ تیرے لیے گزر جائے, ہمارا سونا تیرے لیے ہو, ہمارا اٹھنا تیرے لیے ہو, ہمارا سانس لینا تیرے لیے ہو, ہمارا جینا تیرے لیے ہو, ہمارا مرنا تیرے لیے ہو. ایسے اگر ہم دعا کریں گے نا, تو انشاءاللہ العظیم کوئی بہکنے کے کام پھر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم جب بھی بات کریں گے, جب بھی ہم کوئی چیز ہم موبائل میں, آپ دیکھیے کہ ہمارے موبائل جب بھی ہم کھولتے ہیں ہمیں اتنی دیر نیکی ہی ملتی ہے. یہاں سے ایک حدیث مل گئی پڑھنے کے لیے, ان کا اسٹیٹس کھولا ایک حدیث مل گئی, ان کا اسٹیٹس کھولا کوئی اچھی ویڈیو دیکھنے مل گئی, کوئی قرآن کی آیت مل گئی, کوئی دعائیں مل گئی, ہمارا گروپ کھولا. اب دیکھیے کہ اپنا گروپ ہی دیکھیے کہ کتنا ہم کو دین سے جوڑتا ہے, کتنی دعائیں ہم کو روز اس میں
مارننگ اذکار مل رہے ہیں، ایوننگ اذکار مل رہے ہیں، ریمائنڈرز مل رہے ہیں آپ کو، روزوں کے ریمائنڈرز مل رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ دعائیں جو ہماری کلاس میں جو دعائیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ دعائیں اس میں پوسٹ ہو رہی ہیں، ماشاء اللہ سے ہماری کئی بہنیں نوٹ بھی کر رہی ہیں دعاؤں کو. تو یہ بھی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گروپوں سے ہم کو جڑا دیا کہ جہاں پر سے ہم اپنے دین کو اور زیادہ پروان چڑھا سکتے ہیں. اور آپ کا رب ان کے سینوں کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں وہ تعریف کے لائق ہے، اور اسی کے لیے حکومت ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. آپ کہہ دیجئے، دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی کیے رکھتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لاتا؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ آپ کہہ دیجئے، دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی کیے رکھتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لاتا جس میں تم آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس لیے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اور جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا، میرے وہ شریک کہاں ہے جن پر تم بڑا زام کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں ایک گواہ نکال لائیں گے اور پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہی ہے. آیت نمبر 76 دیکھیے. اب یہاں سے قارون کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا، اور ہم نے انہیں اتنے خزانے دے دیے تھے کہ جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، اتنا اتراؤ میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیا کہا ان کے قوم کے لوگوں نے 76 میں؟ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جو مال اور دولت اللہ نے تجھے دے رکھی ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور دنیا والوں کے لیے بھی اپنا حصہ نہ بھولو. لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اب یہاں پر دیکھیے کہ قارون کون تھا؟ اب یہاں پہ جو قریشی مالدار ہے تو ان کو قارون کی مثال دی جا رہی ہے. قریش مکہ کا یہ عذر تھا نا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو عرب مشرک قبائل ان کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے. اور اس میں دیکھیے کہ ان کی بات بتائی جا رہی کہ ان کو اتنا سب، ان کے پاس اتنا سب ہے، وہ ساری چیزیں ہم سے ختم ہو جائیں گی، ان کے قافلے لوٹ لیے جائیں گے اور ان کی تجارتی منڈی ختم ہو جائے گی. لہٰذا ان میں کئی کروڑ پتی لوگ بھی موجود تھے جہاں ماحول ہی سارا کا سارا ایسا پرستانہ تھا. تو کسی شخص کی عزت، بزرگی اور عزت کی محض دونوں دولت کے پیمانوں پر سے ہی ان کو ماپا جاتا تھا کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے، یہی ان کے پاس زیادہ دیکھا جاتا تھا. تو اب یہاں پر ان کو یہ قارون کی مثال دی جا رہی ہے کہ قارون صرف یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا قارون، اور اللہ نے اسے بے پناہ دولت دے رکھی تھی، اور وہ پورے علاقے کا رئیس تھا، بڑا رئیس تھا، سب سے بڑا رئیس تھا اس علاقے کا وہ. اور سیدنا موسیٰ نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں کے حساب میں بنتی تھی. لہٰذا اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، اور انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ جتنا زیادہ دولت مند بنتا ہے اتنا ہی وہ اپنی تجوریوں سے کچھ نکالنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، اور مزید بڑھانے کی ہی خواہش ہوتی ہے انسان کی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب انہوں نے کہا زکوٰۃ کی ادائیگی پر مطالبہ کیا تو اس نے کیا کہا، بنی اسرائیل سے نکل کر اس نے کیا انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے، اور بنی اسرائیل سے نکل کر مخالف پارٹی یعنی کہ فرعون کے درباریوں میں جا کر شامل ہو گیا. اور آدمی بڑا مالدار تھا، ہوشیار بھی تھا، تو لہٰذا فرعون کے دربار میں اس نے ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا، ایک مشہور ہو گیا وہ کہ وہاں پر اس کو بہت عزت والا مقام عطا کر دے دیا گیا. اور فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پر اس کا شمار آتا ہے. کل ہم نے حامان کا ذکر کیا تھا نا، تو حامان بھی کیا تھا؟ فرعون کا اس کا رائٹ ہینڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ تھا جیسے کہ بادشاہوں کے جو ہوتے ہیں نا خاص، تو وہ ان کا خاص تھا. اور حامان کے بعد اب پھر اس کا بھی ذکر آتا ہے اس میں کہ یہ جو قارون تھا یہ بھی ان کے پاس ایک عزت والا مقام اس کو مل گیا.
تو یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات سے نوازتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس کو عام انسانوں سے بالا تر جب مخلوق سمجھنے لگتا ہے، تو اس کے بھی بارے میں آتا ہے کہ اس کی چال بھی کیسی تھی، اکڑ کی تھی، اس کی گفتگو، اس کا لباس۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ان کا ہائی لیول کا سٹیٹس ہو تو ان کے بات کرنے کا لہجہ ہی چینج ہو جاتا ہے، ایسے اکڑ کے بات کرتے ہیں، جب بھی بات کریں تو طنز سے بات کریں گے، جب بھی بات کریں گے تو نمود و نمائش کریں گے، اپنی چیزوں کو شو آف کریں گے، بات بات میں اپنی بڑائی بیان کریں گے، اپنے پیسوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے کپڑوں کی، کپڑے پہنیں گے تو اس کے برانڈز کا بتائیں گے کہ یہ اتنا مہنگا برانڈ ہے، یہ وہاں سے میں نے منگایا، یہ جوتا وہاں کا ہے، یہ اتنا برانڈز کا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے انسان کے اندر ایک اکڑ پیدا کر دیتی، اس کی بات چیت میں، اس کے لباس میں، اس کے چلنے پھرنے میں۔ حالانکہ ایک عام انسان اگر کوئی مومن انسان ہے، اگر مہنگے کپڑے بھی پہن رہا ہے، اللہ نے دیا اس کو، تو وہ اکڑ نہیں ظاہر کرتا، بلکہ وہ عاجزی اور انکساری سے لوگوں کے بیچ بیٹھتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، بولتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں نا کہ عاجزی اور انکساری ان کے اندر ہوتی ہے، حالانکہ امیر ترین ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کی باتوں سے، ان سے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اکڑ وہ دکھا رہے۔ تو اس کی بھی کیسی، اس کی بھی گفتگو، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کے رنگ ڈھنگ جو تھے نا، تو اس سے بڑائی ٹپکتی تھی اور دوسروں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ تو یہ صورتحال قارون کی تھی، اور بنی اسرائیل کے کچھ بزرگوں نے اسے نصیحت کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دولت سے نوازا تو تو اپنے آپ کو ضبط کنٹرول میں رکھ، بات بات پر اترانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ کچھ ہوتے ہیں نا ہمارے بڑے بزرگ جو ہم کو ٹوکتے ہیں، اس کو بھی کسی نے ٹوکا، بڑے بزرگ تھے وہاں کے لوگ، اچھے نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ تو اتنا کرتا کیوں ہے تیری دولت پر، اگر اللہ تعالیٰ تو یہ ساری چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو اس نے کیا جواب دیا قارون نے، کہ قارون نصیحت کے جواب میں کہنے لگا میری دولت میں دوسروں کا حق کیسے آ گیا؟ یہ ساری دولت تو میں نے خود کمائی ہے، محنت کر کے کمائی ہے، اپنے ہنر، تجربے اور قابلیت کی بنا پر کمائی ہے، پھر اس میں دوسروں کا حق کیوں میں شامل کروں؟ تم مجھے اور دوسروں کا حق ادا کرنے کی تلقین کرنے لگے ہو، یعنی کہ ان پر ہی غصہ کرنے لگا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے جو خزانوں کی جو چابیاں تھی، تو ایک بڑا جیسی گاڑیاں جو ہوتی تھی نا، وہ گھوڑا گاڑیاں جیسی ہوتی تھی، وہ گاڑیوں میں رکھ کر اس کی چابیوں کو لے جایا جاتا تھا، اتنے خزانے اس کے پاس تھے۔ اور جب وہ اپنی شان کے ساتھ نکلتا، آگے آئیں گے انشاءاللہ، اور اسے کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے بہت لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے سخت اور مال اور دولت میں اس سے زیادہ تھے؟ مجرموں کے گناہوں کے متعلق ان سے تو نہ پوچھا گیا۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے، یعنی کہ جو اٹریکشن والے لوگ تھے، دنیا کی طرف اٹریکٹ کرنے والے تھے، جن کو بڑا اس سے بہت اٹریکٹ ہوتے تھے، دنیا کی اس کی جو دولت ہے اس سے بڑے امپریسڈ ہوتے تھے نا جو لوگ، تو انہوں نے کیا کہا، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، وہ تو بڑا خوش قسمت ہے۔ مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، یعنی کہ جو دین کا علم رکھنے والے تھے، وہ کیا کہنے لگے کہ تمہارے لیے افسوس، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں ثواب ہے اور اس سے بہتر ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ جب قارون نکلتا تھا تو اس کا جو شہانہ ٹھاٹ باٹ تھا، تو دنیا دار جو ہوتے تھے نا اس کی آرزو کرتے تھے، یعنی کہ اس کے گھڑ سوار خادم اس کے آگے آگے چل رہے، اور خود ایک دم اعلیٰ قسم کا لباس اور اپنے عمدہ گھوڑے پر سوار، اور اس کے پیچھے بھی خادم، آگے بھی سوار، گھڑ سواروں کا دستہ، اور اپنی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے لوگوں کے سامنے مظاہرہ بھی کرنا چاہتا تھا، اور یہی وہ متکبرانہ مظاہرہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھا۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا جو لوگوں کو ٹھاٹ باٹ سے امپریس کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو لوگ دنیا دار تھے، وہ جو دنیا کی خواہش رکھنے والے تھے، تو وہ کیا سوچتے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی طرح مل جاتا کچھ دے ایسا۔ اور لیکن علم والے، علم سے مراد یہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں یہ ان ساری چیزوں کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے عالم لوگوں نے قارون کے اس ٹھاٹ باٹ پر رہنے والوں سے کہا، تمہاری دنیا سے یہ محبت تمہاری خطرناک بھول اور غلطی ہے، اصل کامیابی تو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو سب کچھ زمین میں دھسا دیا، تو اس کے جو حامی تھے
کوئی ایسی جماعت باقی نہ رہی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کرتے تھے کہنے لگے، ہائے حالت پر، ہماری حالت پر افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں میں جس کا چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے خزانوں کے ساتھ دفن کر دے، اور کس کو چاہے تو خزانے بھی دلا دے۔ اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ افسوس، اصل بات یہ ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو اس کے خزانے کے ساتھ، اس کے محل کے ساتھ، اس کے جو ملازمین تھے، اس کے جو غلام تھے، اور جو جو اس کا دستہ تھا، سارے کے سارے وہ ساری چیزوں کے ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ اور قارون کا جو یہ انجام ہوا، تو قارون جب موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن کر فرعون سے جا ملا تو اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے اس نے ایک سازش بھی کی تھی، اور ایک فاحشہ عورت کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر زنا کی تہمت لگائے۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے قسم دے کر سچی بات اگلوا دی تو اس نے کہا کہ قارون کے بہکانے پر اس نے یہ حرکت کی، اور اصل مجرم قارون ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت پر سخت غصہ آیا، اور آپ نے اس کے لیے بددعا کی، اور یہ بددعا کا اثر تھا کہ قارون اپنے محل، اپنے خزانے، اپنے خادموں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ زمین کا اتنا ٹکڑا سارے کا سارا جو زمین کی سطح تھی نا اس سے بہت نیچے چلے گئے۔ اور جب اس پر یہ قہر نازل ہوا تو اس وقت نہ اس کے خزانے کام آئے، نہ اس کے خادم کام آئے، نہ ہی فرعون اور اس کے درباری اس کی مدد کو پہنچ سکے، اور وہ زمین میں دھس گیا۔ اور اگر اللہ ہم پہ احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ افسوس، اصل بات یہی ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ آیت نمبر 83۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ دار الاخرہ، دیکھیے دار الاخرہ کس کے لیے ہے؟ نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس سے بہتر نیکی ملے گی، اور جو برائی کرے گا اس کو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوگی۔ اے نبی، بلا شبہ جس اللہ نے آپ پر قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ فرض کی ہے وہ آپ کو بہترین انجام کا پہنچانے والا ہے۔ آپ ان کافروں سے کہیے، میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کو یہ ہرگز توقع نہ تھی کہ یہ کتاب قرآن آپ پر نازل کی جائے گی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں تھا نا، جب وہ پیدا ہوئے، جب وہ بڑے ہوئے، ان کو تھوڑی معلوم تھا کہ ان کو نبی چنا جائے گا یا ان پر کتاب نازل کی گئی۔ کوئی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے یہ علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو علم نہیں دیتا اس بات کا، یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ لہٰذا آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیے۔ اور آپ کو اللہ کی آیات کے نازل ہونے کے بعد کفار اس سے نہ روک دے، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہے اور مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہونا، اور آپ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کی ہی حکومت ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ اور ایک ہم منٹ، نے اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلی ہی آیت سورہ عنکبوت کا کیا میننگ ہے؟ عنکبوت کا میننگ ہے مکڑی۔ تو یہاں پر سب سے پہلی آیت کیا بتائی جا رہی ہے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ہم سے ایمان لائے کہہ دیا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں۔ اب یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو دل سے تو اسلام پر یقین رکھتے تھے مگر مشکلات پر، مصائب پر گھبرا کر اپنے ایمان کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو اسلام لانے کی حد تک تو بہت مخلص تھے مگر مشکلات کے وقت گھبرا جاتے، اور مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ ایسا تھا، ایمان والے لوگوں کا بھی تھا، جو ان پریشانیوں کے اللہ کی رضا کی خاطر بڑی خوش دلی سے برداشت کر رہے تھے۔
تو اس آیت میں ہر طرح کے لوگوں کو کا بتایا جا رہا ہے کہ یہی پریشانی اور مشکلات یہ ان کے ایمان کی کسوٹی ہیں، اور انہی سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون سا شخص کتنا اپنے ایمان میں پکا ہے۔ اب یہاں تو ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ہم نام تو لیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی پریشانی آئی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی صبر کھو دیتے ہیں، پھر کوئی درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں، مزارے ان کے پاس لینے کے لیے چلے جاتے ہیں اپنی۔ یہ انسان کیا کرتا ہے پھر ایسی پریشانیوں کے عالم میں؟ تو اس کے ایمان کی امتحان ہوتا ہے نا۔ تو وہ دیکھیے کہ جتنا زیادہ انسان کا ایمان کا لیول ہائی ہوگا نا، اس کا اتنا زیادہ سخت امتحان ہوگا۔ جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک KG کے بچے کا ایگزام الگ ہے اور ایک 10th کے بچے کا ایگزام ہے۔ 10th کے بچے کا ایگزام کیوں زیادہ ہارڈ ہے؟ کیونکہ وہ 10 سال پڑھ کے آیا نا، اب اس کے پاس نالج زیادہ ہے۔ KG کے بچہ بھی اسکول میں گیا ہے، ابھی اس نے 1 سال ہی پڑھا ہے، تو اس کا ایگزام تو بہت آسان ہوگا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے آسان ایگزام ہو، جب کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، الحمدللہ ہم کو قرآن کا پتہ ہو گیا، دین کا پتہ ہو گیا، ایمان ہمارا بڑھ گیا، اور ایمان بڑھ جانے کے بعد اگر آزمائشیں آئیں گی تو اس میں ہم کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسے ہی تم نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم کہو گے کہ ہم نے تو لا الہ پڑھا تھا، بس اب ہم کو چھوڑ دو، ختم ہو گئی بات۔ نہیں، بلکہ امتحان کڑے ہوں گے، کہ کیسے کیسے صحابہ کے امتحان ہوئے تھے، ہم تو ان کی طرح تو ہمارے امتحان بھی نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں کہ جیسے خباب بن ارد کا جو ذکر آتا ہے نا، کہ کیسے وہ اتنا زیادہ ان کے اوپر تکلیفیں آئی، اور انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ غصے سے سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ، کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے تھے جن کے گوشت اور پٹھوں کو لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، اور وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ خباب بن ارد کا واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، میں نے کئی بار سنایا کہ ان کی جو وہ تھی جس کے پاس وہ کام کرتے تھے، تو وہ کیا کرتی تھی کہ ان کو صرف ایمان لانے کی وجہ سے آگ کے انگاروں پر لٹاتی تھی، تو ان کے جو بدن کی جو چربی ہے وہ پگھلتی تھی، اور اس سے جب آگ کے انگارے بجھتے تھے تو تب تک وہ ان کو وہیں پر لٹا کر رکھتی تھی۔ ایسے ایسے ان کو ہمارے اوپر تو ایسی پریشانیاں نہیں آئی، ہم تو چھوٹی سی پریشانی میں رونے شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنے آرام سے ہیں، دیکھو وہ ہم تو اتنے نیک کام کر رہے ہیں، ہم تو اتنی تہجدیں پڑھ رہے ہیں، اور ساری پریشانیاں ہم پر ہی ہیں۔ کئی ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو واقعی دین میں آگے ہیں، علم میں آگے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، حافظ ہیں، اور اتنے زیادہ بیچارے ایمان کے ہائی لیول کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آزمائشیں اگر ہم دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کیسی ان کے اوپر آزمائشیں۔ اب دیکھیں کہ غزہ کے لوگوں پر ہی کیسی آزمائش ہے اللہ کی، کہ ایک تو ابھی وہ بمباری نہیں رک رہی تھی، اب دیکھیں کہ بارشیں تیز ہو رہی ہیں، بارشیں تیز ہوائیں ان کے گھروں کو، ان کے خیموں کو بھی وہ پھاڑ رہی، یہ بیچارے کہاں تک صبر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے کیا صبر، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا صبر کے لیے رکھا ہے، اور کیا کیا ان کے پر آزمائشیں اور آنی ہیں۔ اللہ ان کو دیکھ کر ایسے دل ہل جاتا ہے کہ ابھی وہ ایک پریشانی میں سے نکلے نہیں کہ دوسری پریشانی میں۔ اور کئی جگہ ایسے مسلمان دکھے کہ سوڈان میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، کیسے لوگوں پر، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے کہ برما میں بھی کیسے مسلمانوں پر، ہمارے اوپر تو ایسی کچھ نہیں ہوئی، ہم چھوٹی سی چیزوں میں اتنا کیسے رونے اور پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم چھوٹے سے بچوں کی چھوٹی سی پریشانیاں ہو جائے، بچہ ایک کھانا نہیں کھاتا تو ماں پریشان ہو جاتی کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا، کھانا نہیں کھا رہا، کھانا نہیں کھا رہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم گھر کی کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پینک نہ ہوا کریں، چھوٹی چھوٹی آزمائش اگر آ رہی ہیں ہمارے اوپر، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کئی لوگ میرے آس پاس ایسے ہیں جو اتنے آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زبان سے صرف یہ کلمہ سنتی ہوں میں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں آزمائش سے نکالے گا۔ تو یہ ہوتے ہیں امتحان، بنا امتحان کے کوئی آگے کی کلاس میں نہیں جاتا، پھر ہم کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ ہمارا بھی تو امتحان ہوگا نا، کہ کیا سچے ہیں ہم دین میں، کیا ایمان میں سچے ہیں، یا صرف ایسے ہی ہم بس کلمہ گو ہیں، بس نام کے پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے اور بس فار گرانٹیڈ ہیں، بس ہم نہ ہمارے کوئی ایمان سچے ہیں، نہ کوئی دعوے، ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب ایسا وقت آتا ہے، ایسا موقع آتا ہے، اب یہ دیکھیے کہ کوئی خاتون ہے، اس کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، وہاں اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب یہ یہاں پر ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ظالم ہے کہ چھوٹے بچے کو چھین لیا اس کو ماں سے دے کر،
اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو دیا ہی کیوں تھا اللہ تعالیٰ نے، چھیننا تھا تو دیا ہی کیوں؟ تو چھیننا تھا اس لیے کیونکہ اس کا امتحان لینا تھا، کہ کسی کا جوان بچہ چلا جاتا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، ان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، کئی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی ماں کا انتقال ہوتا ہے، ان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، کہ اب اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے کر ایک تو ان کے درجات بڑھائے گا، ان کے گناہوں کو مٹائے گا، اور ان کے والدین کو بھی اس کے درجات عطا کرے گا۔ تو کہاں کہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، صرف یہ کہنے پر قالوا آمنا، یہ کہنے پر تم نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، بلکہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اگر آپ کہیں میڈیکل کالج میں چلے جائیں، آپ کہیں کہ نہیں نہیں میرے پاس، مجھے تو بہت اچھا پڑھنا آتا ہے، میرے پاس لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ہے، میرے پاس 12 کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، میرے پاس نیٹ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن مجھے بہت اچھا پڑھنا آتا ہے، آپ اگر ایسا کہیں تو آپ کو کیا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا؟ یا کوئی جہاں پر بھی آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں وہاں جا کے آپ کہیے میرے پاس تو 12 کا 10 کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن مجھے سب کچھ آتا ہے پڑھنا؟ تو وہ آپ کا پہلے امتحان لیں گے کہ آپ کو کتنا آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے تو بھی آپ کا ایک انٹرنس ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کیا اس قابل ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے بھی ہمارا ٹیسٹ ہوگا کہ ہم کیا جنت کے قابل ہیں، اور ہیں تو کس لیول کی جنت کے قابل ہیں ہم، یہ بھی ہمارا امتحان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ بچوں کی وجہ سے آزمائے جا رہے ہیں، کچھ لوگ شوہروں کی وجہ سے آزمائے جا رہے ہیں، کچھ بیماریوں کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں، ہر کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آزمائش سے آزمایا جا رہا ہے۔ تو انسان دیکھ لے کہ میں کس آزمائش میں مبتلا ہوں اور مجھے کیسے صبر کرنا ہے۔ یہ قرآن ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشوں پر صبر کیسے کرے۔ اور جو یہ لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔ دیکھیں کتنی پیاری آیت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، کہ جو نیک لوگ ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک بار ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھک کر تو دیکھیے خود بخود ہم برائیوں سے دور ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ لوگ جب سے کلاس میں بیٹھنے لگے کتنا الرٹ ہو رہے ہیں آپ، ہر ہر نیکی کی طرف دوڑنے لگے ہیں، ہر گناہ سے بچ بچ کے چلنے لگے ہیں۔ آپ کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، نہیں نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ہو رہا ہے نا؟ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں، نیکیوں کی طرف آتے ہیں نا، تو آپ کے قدم خود بخود ڈگمگاتے ہیں، گناہ کی طرف جانے سے آپ کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ کوئی بات کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ بات کروں گی تو کہیں گناہ میں تو نہیں شامل ہو جاؤں گی، میں وہاں فلاں جگہ جاؤں گی تو میں گناہ میں تو نہیں شامل ہو جاؤں گی، میری نماز تو نہیں قضا ہو جائے گی، میں بازار میں جاؤں گی میری نماز تو نہیں قضا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میں یہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے آپ ہوتا ہے نا، دیکھیے آپ لوگ ریئلائز کریے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم لوگ جب سے یہ بالکل کہ آپ لوگوں کو یہ ریئلائز ہو رہا ہوگا جب سے آپ نے جوائن کیا ہے، جب سے آپ لوگوں کے ایمان کے لیول بڑے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ گناہ کم ہو رہے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے نا؟ یہ ماشاءاللہ ساری بہنوں کے جواب آ رہے ہیں کہ واقعی ہو رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جب ہمارے برین واش ہو جاتے ہیں نا تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ ارے ہم اب تک کیا کر رہے تھے، ارے اب ہم کو کم سے کم نیکیاں سمیٹنا ہے، کیا کیا نیکیاں ہم سمیٹ لیں، کون کون سے گناہوں سے ہم بچ جائیں، بچ بچ کر چلنے کی عادت ہو رہی ہے ہمیں، یہ دیکھیے کہ ہو رہا ہے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرتے رہیں گے تو ہم کیا کریں گے، ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو گناہوں کی پوٹلی ہماری نیچے گر جاتی ہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی انسان اگر 5 وقت کی نماز اچھے سے پڑھ لے، اچھے سے وضو ہی کر لے، تو دیکھیے کہ کتنے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور دیکھیے کہ دن بھر ہم کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہم کو پتا بھی نہیں ہوتے، کچھ تو ہمیں پتا ہے تو ہم اس کو فوراً الرٹ ہو جائیں، لیکن کئی ایسے گناہ ہم سے ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا۔ کئی بار ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہم سے اتنا زیادہ ہرٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں
کسی کو ہرٹ نہ کرنے، ایسا ہم سے کوئی غلطی نہ ہو اللہ تعالیٰ. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان سے بہتر بدلہ دیں گے. اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، نیک والدین کے ساتھ نیک سلوک. اگر وہ اس بات پر زور دیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے تو اس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ماں باپ کی تو بات ماننی چاہیے. تو ماں باپ اگر شرک کے لیے کہیں تو ان کا نہیں کہنا ماننا. شوہر اگر کوئی شرک کی بات میں مبتلا ہونے کے لیے کہے تو شوہر کی بھی بات نہیں ماننا. شرک کی جب بات آتی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور بندہ کیا کہہ رہا ہے. میں کس کی بات سنوں گی؟ میں اللہ کو ناراض کروں گی یا والدین کو ناراض کروں گی؟ میں اللہ کو ناراض کروں گی یا شوہر کو ناراض کروں گی؟ یہاں پر یہ سوچنا پڑے گا. اور میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم صالح لوگوں میں شامل کر دیں گے. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور صالحین میں شامل کرے. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو زبان سے تو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی تکلیف کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو اور کافروں سے جا ملتا ہے. اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا ہم تو دل سے تمہارے ہی ساتھ تھے. کیا اہل عالم کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان والے تھے، کمزور ایمان والے تھے. اب وہ جو کمزور ایمان والے تھے کیا کرتے تھے؟ جیسے ہی ان کے اوپر پریشانیاں آتی تو اپوزٹ پارٹی میں چلے جاتے. تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے وہ لوگ، کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ تکلیفوں اور پریشانیوں میں ان کے ایمان پتہ چل جاتے، ان کے منافقت پتہ چل جاتی. اب منافق بھی کیا کرتے تھے کہ رہتے تھے ان کے ساتھ اور جب بات کرتے تھے جاتے تھے ان کے دل کہاں لگے ہوئے ہوتے تھے؟ ان کے گروپ کے لوگوں میں. تو ان کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو انسان کی وہاں آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے پاس رہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے یا پھر کہیں اور چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کے رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون. کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے. یہ دیکھیے کہ یہ جو تھے نا مشرکین مکہ، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ آخرت کے، ایک تو آخرت کے قائل ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہی نہیں ہے اور نہ سوال جواب ہوگا، نہ دوبارہ اٹھنا ہوگا. اور کہتے تھے ایمان والے جو لوگ تھے نا ان کو کیا کہتے تھے کہ تم اگر ہمارے پاس آ گئے نا تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، چھوڑ دو، ہم ہمارے اوپر لے لیں گے. ہم اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ بھی لیا، پہلے تو اول تو وہ پوچھے گا نہیں، سوال جواب ہوگا نہیں، دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہیں. اگر اٹھائے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سر پر لے لیں گے. یہ اس طریقے سے کہتے تھے. یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں اور اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہوں نے انہیں گمراہ کیا ہوگا. اور جو کچھ یہ جھوٹ گھڑتے رہے قیامت کے دن سے ضرور سوال کیا جائے گا. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 50 برس کم 1000 سال ان کے درمیان رہا. کہ یعنی کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ کہ کل 1000 یعنی کہ 950 سال. نوح علیہ السلام کہ جب 950 برس آپ کی اپنی قوم کی تبلیغ کی، پھر طوفان نوح کے بعد آپ 60 برس اور زندہ رہے. اس لحاظ سے آپ کی عمر 1050 بنتی ہے. یعنی کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 1050 تھی. اور یہاں پر ان کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ 50 یہ درمیان ان کے رہے، مطلب ان کی قوم کے درمیان رہے، یعنی کہ تبلیغ کرتے رہے. پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا کہ وہ ظالم تھے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اور ابراہیم کا بھی واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں بناتے ہو.
جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف سننا اور صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار زندہ پیدا کرتا ہے؟ وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو اور نظر ڈالو کہ کیسے اس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور تم نہ اس کو زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جو لوگ اللہ سے اور اس کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہوں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کی قوم نے جواب میں کہا، تو یہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو اللہ کے سوا بتوں کو لیے بیٹھے ہو تو وہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے والے ہیں، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر اس پر ایک لوط ہی ایمان لے آیا، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھنے والا بنایا، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہو گئے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تم سے پہلے، کہ تم لذت کے ارادے سے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور رہزانی کے کام کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ حرکت کرتے ہو۔ تو قوم نے جواب دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر بتاؤ۔ لوط نے کہا، اے میرے رب، اس مفسد قوم کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے رہنے والے بڑے ہی ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں تو لوط بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہاں، ہمیں سب معلوم ہے وہاں کون رہتا ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوں گی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش ہوئے اور تنگ دل ہوئے، اور فرشتوں نے کہا، آپ خوف نہ کریں اور نہ غمگین ہو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ وہ بد کرداری کرتے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی کے کچھ کھلے نشان چھوڑ دیے۔ اور ہم نے مدین کی طرف بھی ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور یوم آخرت سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ تو انہوں نے ان کو جھوٹا کہا، سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی ہلاک کر ڈالا، چنانچہ ان کی ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان ان کے اعمال کو آراستہ کر کے دکھایا کرتا تھا اور ان کو سیدھی راہ سے ہٹایا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، تو ان میں سے بعض پر ہم نے طوفانی ہوا بھیجی اور بعض کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں بعض کو غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں اب جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر سرپرست بنا رکھے ہیں یا کارساز بنا رکھے ہیں، اب ان کی مثال کیسی دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال مکڑی کی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا۔ دیکھیں یہاں پر عنکبوت کا ذکر آ رہا ہے، سورہ کا جو نام ہے عنکبوت، آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے 2 بار۔ تو ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا، اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔
کاش یہ لوگ کچھ جانتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اب یہ دیکھیے کہ مشرکوں کے معبودوں کی مثال کیسی بتائی جا رہی ہے، جیسے مکڑی کا گھر ہو، یعنی یہ ایک دم کمزور. کہ مکڑی کا گھر کیسا ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا پھونک مارے تو وہ ٹوٹ جائے. تو یہاں پر ان کے معبودوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جسے یہ اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، ان کی خوشنودی کے آگے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، نذر و نیاز چڑھاوے پیش کر رہے ہیں، اس امید پر کہ یہ ہمارے سرپرست حضرات ہم سے خوش رہیں اور مصیبت کے وقت ہمارے کام آئیں. مگر یہ ان مشرکوں کے معبودوں یا سرپرستوں کی مثال تو کیسی ہے؟ مکڑی کے گھر جیسی، جو اس قدر کمزور ہے کہ انگلی کی ایک ہلکی سی حرکت سے وہ تار تار ہو کر گر پڑے. یا اس طرح ان مشرکوں پر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب کی پہلی اور ہلکی سی ذرا بھی ان کو پڑی تو وہ تار تار ہو گئے اور ان کے معبود جہاں تھے وہیں پڑے رہ گئے. تو ان کی مثال بتائی جا رہی. یہاں پر سائنس نے یہ بات ریسرچ کی ہے کہ مکڑی کا تھوک جو ہے بال سے 20 گنا باریک ہوتا ہے. یعنی کہ اتنا باریک، اتنا وہ جو بناتی ہے اس کے تھوک سے جو جالا بناتی ہے تو وہ بال سے 20 گنا باریک ہوتا ہے. بال تو بھی دیکھیے نا ہمارا کہ ہم اس کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں. تو اتنا کمزور کی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی ہے کہ یہ جو مکڑی کی مثال جیسے حقیر مخلوق ہے. مکڑی کیا ہے؟ مچھر اور مکڑی ایک دم حقیر مثالیں اللہ تعالیٰ کے جاہل لوگوں کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ عقل سے کام لیں. تو ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر انہیں سمجھتا کون ہے؟ جو اہل علم ہے. وما يعقلها الا العالمون، یعنی کہ جو علم والے ہیں وہی بات کو سمجھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ان کی پیدائش میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. یہاں پر ہمارا پارہ ختم ہو گیا. وآخر الدعوانا الحمدللہ.